कर्नल साहब, आज एमल ने मुझे मैसेज किया और इसने मुझे अम्मी की बजाय मम्मी लिखकर भेजा है और आप अच्छी तरह जानते हैं इसे इस लफ्ज़ मम्मी से कितनी चिढ़ है, इसलिए आप प्लीज़ किसी भी तरह से इसकी खैरियत पता करवाएं। शकीला बेगम ने रूहान सी आवाज़ में अपनी बात मुकम्मल की। तुम फिक्र मत करो, मैं ट्रेनिंग इंचार्ज से बात करता हूँ और ख़ुद एमल गुड़िया से बात करके तुम्हारी भी बात करवाता हूँ। कर्नल ने इन्हें तसल्ली दी। अपनी बेगम को तसल्ली देने के बाद कर्नल साहब ने फ़ोन रखा, मगर इनके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयाँ थी। अब वो भी एमल के लिए थोड़ा फिक्रमंद हो चुके थे। उन्होंने अपना सर उठाया और चाइनीज़ इदारे का फ़ोन मिलाया। ट्रेनिंग इंचार्ज से बात हो सकती है, इनसे कहिए पाकिस्तान से कर्नल शाहिद का फ़ोन है। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग इंचार्ज इनका दोस्त लाइन पर था। इससे उन्होंने एमल से बात करवाने की रिक्वेस्ट की। थोड़ी देर बाद एमल लाइन पर थी। हाय बाबा, कैसे हैं आप? एमल की नज़ला ज़ुकाम से बुर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी। गुड़िया, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? उन्होंने उलझ कर पूछा। कुछ नहीं बाबा, थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम है, गला भी ख़राब है, इस वजह से आवाज़ भारी और बदली हुई है। मेडिसिन ले रही हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊँगी, फिर घर भी फ़ोन करूँगी। एमल की ठहरी हुई मुख्तात आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद करके कर्नल शाहिद ने फ़ोन रख दिया। अब वो पाकिस्तान शकीला को फ़ोन मिला रहे थे ताकि इन्हें एमल की तबीयत का बताकर तसल्ली दे सके। गाड़ी काफ़ी आगे तक का फासला तय कराई थी, लेकिन अब थोड़ी दूर जाकर फौजियों की चौकी नज़र आ रही थी, इसलिए अहमद ने गाड़ी एक टीले के पीछे कच्चे में उतार कर खड़ी कर दी। यहाँ से हमें दरख्तों की आड़ लेकर पहाड़ों की जानिब पैदल सफ़र करना होगा, मेजर अहमद बोला। ईगल भी गाड़ी से निकल आया था। इसने इस बात में सर हिलाते हुए सकीना को गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया और अब वो तीनों कच्ची पक्की पुरखार पगडंडियों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। ईगल आगे था, सकीना बीच में और आखिर में मेजर अहमद। ईगल और मेजर अहमद दोनों की रफ्तार बहुत तेज़ थी। वो बड़े बड़े कदम उठाकर आगे बढ़ रहे थे। एमल पूरी कोशिश करके इनका साथ दे रही थी। मैदानी इलाका ख़त्म हो चुका था और अब पहाड़ी सिलसिला शुरू हो रहा था। ईगल की आंखें चमक रही थीं। वो वार्निंग स्टार के करीब पहुंच चुका था। इन लोगों को चलते चलते कई घंटे गुजर चुके थे और अब सुबह की सफ़ेदी नमूदार हो रही थी। एमल का चल चल के बुरा हाल हो चुका था, मगर अब वो अपनी वजह से ईगल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ईगल, मेरे ख्याल से 2 मिनट सुस्ताने के लिए रुक जाओ। मिस सकीना सिविलियन है, इनकी हालत बुरी हो रही है, ऐसा ना हो कि बेहोश हो जाएं। मेजर अहमद एमल के थके थके चेहरे को देखकर बोला। तैमूर चलते चलते रुक गया और मुड़कर सकीना को देखा। वह वाकई बहुत निढाल और थकी थकी लग रही थी। जिस हादसे से वो गुजरी थी, लगता था अभी भी इसके आसाब पर इसका असर बाकी है। तैमूर ने चारों तरफ देखा। हल्की हल्की सफ़ेदी फैल रही थी। वो इस वक्त गज़ा की पट्टी के मेन इलाके में था, जहाँ से थोड़ी दूर के फासले पर इसका वार्निंग स्टार छुपा हुआ था। मेजर, ये इलाका ख़तरनाक है। इन यहूदियों का तरबियती कैंप यहाँ से बमुश्किल 4 मील के फासले पर है। यहाँ देर तक ठहरना ख़तरनाक साबित होगा। तैमूर संजीदगी से बोला। ईगल, तुम ठीक कह रहे हो। सकीना, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि थोड़ी दूर और चल सको और सामने मौजूद पहाड़ी पर चढ़ सको? मेजर अहमद ने पूछा। जी मैं ठीक हूँ। ईगल सर ठीक कह रहे हैं, रुकना मुनासिब नहीं। आप लोग मेरी फ़िक्र मत करें, चले सफ़र जारी रखें। एमल मजबूत लहजे में बोली और खड़ी हो गई। तैमूर ने गहरी नज़रों से एमल को देखा और दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। अभी थोड़ा आगे बढ़े थे कि इन्हें दूर से यहूदी फ़ौजी कमांडो यूनिफॉर्म पहने पहाड़ियों की तरफ आते नजर आए। ईगल, सकीना, जल्दी से, कमॉन गाइस, जल्दी से इन घनी झाड़ियों में छुप जाओ, दुश्मन करीब है। मेजर अहमद अपनी गन हाथ में लेते हुए तेज़ी से झाड़ जंकाड़ की तरफ बढ़ता हुआ बोला। तैमूर ने सकीना का हाथ थामा और तेज़ी से झाड़ियों में घुस गया। काफ़ी अंदर जाकर तीनों ज़मीन पर छुप कर बैठ गए। मेजर अहमद, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ख़तरा मज़ीद बढ़ता जाएगा। बेहतर है कि 3 जानों को ख़तरे में डालने की बजाय मैं आगे जाऊं और किसी तरह अपनी वार्निंग स्टार तक पहुंच जाऊं। जब तक आप और सकीना अपने आप को छुपा कर रखें, फिर मैं आप लोगों को यहीं से पिक कर लूँगा। तैमूर संजीदगी से बोला। यू आर राइट ईगल, तुम आगे बढ़ो, हम यहीं तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, मेजर अहमद ने कहा। तैमूर तेज़ी से खड़ा हुआ। इसी वक्त एमल ने भी इसकी जानिब देखा और इनकी नज़रें एक दूसरे से टकराईं। एक लम्हे को तैमूर का दिल चाहा कि इसे तसल्ली दे, लेकिन फिर वो सर झटकता झुककर भागता हुआ आगे बढ़ गया। एमल बहुत देर तक तैमूर की सिमत देखती रही थी, हत्ता कि वो नज़रों से ओझल हो गया। पता नहीं क्यों, मगर ईगल के जाने से वो अपने आप को अकेला और गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। अभी तैमूर को गए थोड़ी देर हुई होगी कि फ़ौजियों के कदमों की धमक करीब से सुनाई देने लगी। दुश्मन करीब आता जा रहा था। सकीना, हमें कोहनियों के बल क्रॉलिंग करके किसी चट्टान में पनाह ले लेनी चाहिए। हरी अप, लेट्स मूव। मेजर अहमद पेट के बल लेट कर आगे बढ़ते हुए बोला। मगर ईगल सर ने हमें यहीं रुककर इनका वेट करने को कहा था, वो उलझे हुए लहजे में बोली। ईगल प्लेन लेने गया है, यकीनन इसके पास फाइटर जेट होगा, इसलिए वो हमें आराम से ट्रैक कर लेगा। लेकिन अगर इधर हम रुके
تو بہت جلد گرفتار کر لیے جائیں گے۔ میجر احمد نے اسے سمجھایا اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ایمل کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ میجر احمد اس سے آگے تھا اور اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ دونوں رینگتے ہوئے بہت آگے نکل گئے تھے۔ چٹانیں قریب آ گئیں۔ میجر احمد گردن اٹھا کے اوپر دیکھنے لگا اور ایمل کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ابھی احمد اور ایمل کھڑے ہو کر 2 قدم ہی آگے چلے ہوں گے کہ اچانک سے ان کو چاروں طرف سے یہودی فوجیوں نے گھیر لیا۔ تم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ٹام کے چنگل سے نکل کر آسانی سے بھاگ جاؤ گے؟ ان کا انچارج گراتا ہوا آگے آ گیا تھا۔ گرفتار کر لو ان دونوں کو اور گھسیٹتے ہوئے کیمپ تک لے چلو۔ ٹام اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہوئے ایمل کے پاس آیا اور اسے ایک زوردار تمانچہ مارا۔ ٹام صبح منہ اندھیرے ہی غزہ کی پٹی میں اپنی ٹیم کے ساتھ کرنل کی بیٹی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا اور اسے جھاڑیوں میں 2 افراد نظر آ چکے تھے۔ اس نے بڑے طریقوں سے اپنے آدمیوں کو ہدایت دے کر ان جھاڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اب جیسے ہی وہ دونوں جھاڑی سے نکلے، ٹام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے سامنے آ چکا تھا۔ ایمل کو تو وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا مگر میجر احمد کو نہیں پہچان سکا۔ اس کے اندازے کے مطابق ایمل کو کیمپ سے بھگانے میں یہودی فوجی کے بھیس میں کسی ایجنٹ کا ہاتھ تھا۔ ایمل کو دیکھ کر ٹام کے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ یہ لڑکی اور اس کا ساتھی بہت بری طرح سے اسے زخمی کر کے کیمپ سے بھاگے تھے۔ وہ خونی نظروں سے ایمل کو گھورتے ہوئے آگے آیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ ایمل کے چہرے پر مارا۔ یو بچ، تو کیا سمجھتی تھی کہ ہمارے چنگل سے نکل جائے گی؟ دیکھنا تیرا وہ حشر کریں گے کہ تو کیا تیرا باپ بھی پناہ مانگے گا۔ وہ غصے سے کف اڑاتا ہوا بولا۔ ایمل اس کا زوردار تھپڑ کھا کر نیچے منہ کے بل گر پڑی۔ میجر احمد نے تیزی سے جھک کر ایمل کو اٹھنے میں مدد دی اور سرگوشی میں بولا، سکینہ اس وقت ان سے کوآپریٹ کرو، موقع دیکھتے ہی میں اس ٹام کو یرغمال بنانے کی کوشش کروں گا۔ اے کیا بول رہے ہو تم؟ شرافت سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ٹام نے زور سے میجر احمد کی کمر پر بندوق کا دستہ مارا۔ میجر احمد سیدھا کھڑا ہو گیا اور ایمل بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ اب وہ دونوں ہی لوگوں کے گھیرے میں دونوں ہاتھ اوپر کیے آگے کی طرف چل رہے تھے۔ وقفے سے ٹام احمد اور ایمل کو دھکے بھی مار رہا تھا۔ احمد ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اسے سکینہ کی فکر تھی۔ وہ ایک ماہر کمانڈو تھا، چلاوے کی طرح انہیں مار کر بھاگ سکتا تھا لیکن شاید سکینہ ایسا نہ کر پاتی اور پھنس جاتی یا ماری جاتی۔ یہی سوچ اسے کوئی بھی ایکشن نہ لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ لوگ کیمپ کی طرف سفر کر رہے تھے جب میجر احمد نے سکینہ کو آنکھ سے اشارہ کیا اور تیزی سے اچھل کر آگے چلتے ٹام کو کک مارتے ہوئے اس کی گردن میں ڈال کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ ہتھیار پھینک کر 100 قدم پیچھے ہٹ جائیں ورنہ تمہاری گردن یہی مروڑ دوں گا۔ میجر احمد گرایا۔ ٹام میجر احمد کی گرفت میں مچل رہا تھا لیکن میجر احمد کے بازو کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو میجر احمد کی بات پر عمل کرنے کا اشارہ کیا۔ ٹام کا اشارہ پاتے ان کے ساتھیوں نے اپنی گنیں زمین پر پھینک دی اور الٹے قدموں پیچھے کی طرف ہو گئے۔ ہری اب سکینہ، گن اٹھاؤ اور مجھے پاس کرو، میجر احمد نے ہدایت دی۔ ایمل تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے ابھی ایک گن اٹھائی ہی تھی کہ ٹام اتنی دیر میں میجر احمد کو ایک زوردار کک پیٹ میں مار چکا تھا، جس پر ایک لمحے کو میجر احمد کی گرفت ٹام پر ڈھیلی پڑ گئی اور اسی ایک لمحے کا فائدہ اٹھا کر ٹام میجر احمد پر ٹوٹ پڑا۔ سکینہ میں ان کو یہاں روکتا ہوں، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کوئی محفوظ جگہ پر جا کر چھپ جاؤ، بھاگو، احمد اردو میں چلایا اور تیزی سے اپنی گن نکال کر سب سے پہلے ٹام پر فائر کیا۔ ٹام زخمی ہو کر گر پڑا تھا۔ میجر احمد نے اس کے سینے میں گولی ماری تھی۔ بہت دیر سے ساکت کھڑے تماشا دیکھتے ٹام کے ساتھی بازی پلٹتے دیکھ کر تیزی سے اپنی بندوقیں اٹھانے آگے بڑھے۔ اتنے میں سکینہ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف احمد ایک ہاتھ میں اپنی گن اور دوسرے ہاتھ میں زمین پر پڑی مشین گن اٹھا کر ان یہودیوں کو مارنے میں لگا ہوا تھا۔ احمد ان کے کئی آدمیوں کو گرا چکا تھا اور خود اسے بھی بازو میں گولی لگ چکی تھی۔ خون بھل بھل کر کے بہ رہا تھا لیکن اسے ساری فکر سکینہ کی تھی۔ اگر وہ بھاگ جاتا تو ان سپاہیوں نے سکینہ کے پیچھے بھاگ جانا تھا، اس لیے وہ وہیں رک کر ایک ایک کر کے ان کو شوٹ کر رہا تھا۔ ایمل پوری جان لگا کر بھاگ رہی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں ان یہودیوں کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو جان کے ساتھ ساتھ عزت سے بھی جائے گی اور وہ اس کے پیارے بابا کو بھی بلیک میل کریں گے جو اسے کسی صورت بھی منظور نہیں تھا۔ بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے کئی جگہ جھاڑیوں سے الجھ کر گری تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ چہرے پر خراشیں پڑ چکی تھی مگر وہ بھاگے چلی جا رہی تھی۔ یہ وہی کیمپ کا علاقہ تھا جہاں سے وہ ایگل کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑی ندی بہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، ساتھ ہی چھوٹا سا سرسبز سا قطعہ دکھائی دے رہا تھا۔ بھاگ بھاگ کر ایمل کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ وہ اس سرسبز درختوں کے جھنڈ میں گھس گئی۔ چاروں طرف بڑے بڑے برگد کے درخت تھے۔ ایمل نے ایک بڑے گھنے درخت کو منتخب کیا اور اچک کر بڑی مشکل سے ایک شاخ پکڑی
اور درخت پر چڑھنے لگی۔ اسکرٹ پہنے ہونے کی وجہ سے اسے چڑھنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ بہرحال گرتے پڑتے وہ درخت پر چڑھ چکی تھی اور اب ایک اونچے تنے پر گھنے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ تکلیف و پریشانی میں تھا۔ اب تقدیر اسے آگے کیا دکھانے والی تھی، وہ یہ سوچ کر پریشان تھی۔ اس ویرانے سے، انجان جگہ سے وہ کیسے نکلے گی، کس طرح سے اپنے گھر تک پہنچے گی، یہ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بلا شبہ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو اب تک سرنڈر کر چکی ہوتی، مگر وہ ایمل تھی، کرنل شاہد کی بیٹی۔ وہ بڑی چوکنا انداز میں درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ دن ڈھلتے ہی نیچے اتر کر کسی آبادی کی تلاش میں نکلنے کا تھا۔ ایمل سے بات کرنے کے بعد الجھے سے کرنل شاہد نے گھر کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل پہ شکیلہ نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، آپ بتائیں ایمل سے بات ہوئی؟ کیا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بڑی بے قراری سے بولی۔ میری ایمل سے بات ہو گئی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی ٹریننگ اچھی جا رہی ہے، بس تھوڑا سا گلا خراب ہے، طبیعت بہتر ہو جائے تو بہت جلد تم سے خود رابطہ کرے گی۔ تم پریشان مت ہو، میرے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے اپنا خیال رکھو، اب مزید فکر مند مت ہونا، اب آرام سے سو جاؤ۔ کرنل شاہد نے اپنی نازک سی شریک حیات کو تسلی دی۔ چند مزید باتیں کرنے کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر گہرے تفکر کے نشان تھے۔ کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی ایمل کے چچا میجر طارق کو فون ملانے لگا۔ سلام دعا کے بعد وہ سیدھے موضوع پر آئے۔ طارق، تمہیں پتہ ہے کہ ایمل 2 ہفتوں کی سیلف ڈیفنس ٹریننگ پر چائنا بارڈر گئی ہوئی ہے؟ جی بھائی جان، مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ خیریت، کوئی خاص بات؟ میجر طارق سنجیدہ ہوئے۔ طارق، مجھے لگ رہا ہے کہ ایمل خطرے میں ہے، یا پھر وہ ادھر پہنچی نہیں ہے۔ تم فوری طور پر روانہ ہو جاؤ اور پتہ کرو کہ کیا وہاں موجود لڑکی واقعی ہماری ایمل ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ اس بات کی بھنک بھی تمہاری بھابھی کو نہ پڑے۔ کرنل سنجیدگی سے بولے۔ بھائی جان، میں فوراً نکل رہا ہوں، آپ فکر مت کیجیے، ایمل میری بھی بیٹی ہے۔ میجر طارق نے فون رکھا اور تیزی سے بیس سے نکل گیا۔ سعد ابھی ٹیوشن سینٹر سے گھر آیا تھا۔ سامنے ہی ممی میز پر البم لیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ممی، داؤد بھائی کے نکاح کی البم ہے، کب آئی؟ وہ پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، بس ابھی فوٹوگرافر دے کر گیا ہے۔ مسز امتیاز البم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ سعد بڑے اشتیاق سے تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ہر تصویر میں تیمور سنجیدہ اکھڑ بنا بیٹھا ہوا تھا اور ایمل بھابھی کا چہرہ ہی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ بیٹا، سعد بیٹا، ذرا ٹائم نکال کر کچھ تصویریں اپنے بھائی کو اسکین کر کے بھیج دو، شاید اس کا موڈ بہتر ہو جائے اور ناراضگی تھوڑی کم ہو جائے۔ جب سے گیا ہے بس ایک بار ہی بات ہوئی ہے، اس میں بھی وہ ایمل کا ذکر تک سننا پسند نہیں کر رہا تھا۔ اتنی پیاری بچی پسند کی ہے اور صاحبزادے ہیں کہ ان کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ مسز امتیاز ٹھیک ٹھاک تپی ہوئی تھی۔ ممی، ان تصویروں میں تو بھابھی کی شکل ہی نہیں دکھائی دے رہی۔ اب بھائی کا موڈ تو شاید میری باربی ڈول جیسی بھابھی کو دیکھ کر ہی بہتر ہو سکتا ہے، سعد شرارت سے بولا۔ اچھا، تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا کرو، اس دن جب ہم جوڑا دینے گئے تھے تم نے ایمل کی تصویر لی تھی، بس وہی بھیج دو، مسز امتیاز نے کہا۔ تیمور احمد اور سکینہ کو چھوڑ کر بہت تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا چھلانگیں مارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میدانی علاقہ ختم ہو چکا تھا اور اب پہاڑ شروع ہو چکے تھے۔ تیزی سے پتھروں کو پکڑ کر پیر جماتا ہوا اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کام میں اسے خاصی مہارت حاصل تھی۔ پورا پہاڑ سر کر کے اب وہ دوسری جانب اتر رہا تھا، جہاں ایک کھوکھلا غار موجود تھا جس کے اندر وارننگ سٹار چھپا ہوا تھا۔ وہ سلائیڈ کرتا ہوا نیچے اترا۔ یہ 3 پہاڑیوں کے درمیان موجود ایک غار تھا جو جنگلی پودوں سے ڈھکا چھپا ہوا تھا۔ وہ انہیں اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بڑی آن سے کھڑا وارننگ سٹار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تیمور تیزی سے وارننگ سٹار کی جانب بڑھا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے اسکینر پر رکھا۔ تیمور کا ہاتھ اسکین ہوتے ہی جہاز کا آٹومیٹک دروازہ کھل گیا۔ وہ اچک کر اندر بیٹھا۔ تیمور کے اندر بیٹھتے ہی وارننگ سٹار کے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ چھوٹی چھوٹی لال نیلی ہری بتیاں جلنے بجھنے لگی تھیں۔ جہاز اڑان کے لیے تیار تھا۔ تیمور نے سب سے پہلے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کرنل شاہد سے رابطہ کیا۔ ایگل اپنا نشانہ لگانے کو تیار ہے، تھوڑی دیر میں سارے ٹارگٹ ایک ایک کر کے تباہ ہونے شروع ہو جائیں گے، اوور اینڈ آل، تیمور نے پیغام دیا۔ وارننگ سٹار کے آن ہوتے ہی بیس پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تیمور کا پیغام نشریاتی لہروں کے ذریعے پہنچ چکا تھا۔ ایگل، کیا تمہیں بیک اپ کی ضرورت ہے؟ کرنل شاہد کی آواز سنائی دی۔ اٹس اوکے سر، یہاں ان کی پٹی پر 3 بڑی چوکیاں اور ایک بڑا کیمپ ہے، میں باری باری ان کو آرام سے سنبھالوں گا، تیمور نے جواب دیا۔ گڈ، تم ٹھیک 15 منٹ کے بعد اپنا کام شروع کرو، اس سے ان کی ساری توجہ مشی کی بارڈر سے ہٹ جائے گی اور یہ دشمن کو ڈھونڈنے غزہ پٹی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تم انہیں الجھائے رکھنا جس سے ہم اپنی چوکیوں کو جن پر یہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں واپس حاصل کر لیں گے، یہ ان پر ایک کاری ضرب ہوگی، کرنل شاہد نے اسے ہدایت دی۔
ایگل سے بات کرنے کے بعد کرنل شاہد نے ہنگامی طور پر تمام فوجیوں کو الرٹ کیا۔ اب وہ اپنی فوجی چوکیاں چھڑوانے کے لیے تیار تھے اور بڑے فوجی ٹرکوں میں بیٹھ کر اپنے ٹارگٹ پر روانہ ہو گئے تھے۔ تیمور نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور بیلٹ باندھ کر اسٹرائکر ہیلمٹ پہنا۔ جہاز پر نصب تمام کیمرے وائرلیس کے ذریعے اس ہیلمٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ پائلٹ جس سمت بھی دیکھتا ہے، کیمروں کا نظام اس کے ہیلمٹ پر اس طرح کا منظر ریئل ٹائم میں دکھا دیتا ہے۔ دنیا بھر کی فوجوں نے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے کا استعمال 90 کی دہائی میں کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس ہیلمٹ میں مسلسل جدت لائی جا رہی ہے۔ اسٹرائکر ہیلمٹ پہنے ہوئے پائلٹ کو جب زمین پر کچھ نظر آتا ہے تو اس کو صرف اس سمت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہیلمٹ پر لگے نشان کو اس ٹارگٹ پر لا کر صرف بٹن دبانا ہوتا ہے، جس سے اس ٹارگٹ کے کوآرڈینیٹس پائلٹ کو مل جاتے ہیں۔ پائلٹ پھر اپنے سینسر، کیمرے یا ہتھیار اس ٹارگٹ کی جانب موڑ کر بس ایک بٹن دبا کر تباہ کر سکتا ہے۔ تیمور فلائی کرنے کے لیے تیار تھا، سارے سسٹم آن تھے۔ اس نے وارننگ سٹار کو اوپر اٹھانے کے لیے یاک کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا، یہ سائیڈ میں رکھا، اس کا فون بلنک کرنے لگا۔ اس نے ایک نظر فون کی طرف دیکھا، سعد کے میسیجز آئے ہوئے تھے، لیکن ابھی ان میسیجز کو دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے گردن سیدھی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وارننگ سٹار بڑی شان سے فضا میں بلند ہو گیا۔ 90 کے زاویے پر اس نے جہاز کو بالکل سیدھا اٹھایا اور پھر تیز رفتاری سے پلک جھپکتے ہی وہ اپنے ٹارگٹ کیمپ پر پہنچ چکا تھا۔ تیمور کا ارادہ کیمپ پر میزائل گرانے کے بعد فیلڈ میں جا کر سکینہ اور میجر احمد کو پک کرنے کا تھا۔ سعودی بیس سے فوجی ٹرک نکل چکے تھے، اس وقت ایک ایک کر کے ٹارگٹ کا تباہ ہونا ضروری تھا، اس لیے وہ بنار کے کیمپ کی جانب آ گیا تھا۔ ویسے بھی اس کام میں اسے بمشکل 5 منٹ لگنے تھے۔ اپنے بھائی کرنل شاہد سے بات کرنے کے بعد میجر طارق نے فون نکالا اور ایمل کو کال کرنے لگے۔ بیل جاتی رہی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ انہوں نے فوری طور پر اس کو میسیج لکھا، ایمل ارجنٹ کام ہے، فوراً کال پک کرو ورنہ میں خود وہاں آ جاؤں گا، تمہارا بڑی طارق۔ یہ ایک مبہم سا میسیج تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ایمل ضرور رپلائی کرے گی اور اگر ایمل کے بھیس میں کوئی اور ہے تو وہ بھی ضرور رپلائی کرے گی، کیونکہ وہ لڑکی ہرگز نہیں چاہے گی کہ کوئی اس سے وہاں آ کر ملے۔ توقع کے عین مطابق تھوڑی دیر میں ایمل کا رپلائی آ گیا، طارق میرے دوست، میں ابھی بہت مصروف ہوں، بات نہیں کر سکتی، بعد میں بات کرتی ہوں۔ اب تو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ وہ لڑکی کوئی اور ہے، ایمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمل ہمیشہ میجر طارق کو چاچو کہتی تھی۔ میجر طارق پہلی فلائٹ سے نکل چکے تھے اور اب آگے کا راستہ جیپ میں بیٹھے طے کر رہے تھے۔ بہت جلد ہی وہ ٹریننگ سینٹر میں ایمل کے بھیس میں موجود اس لڑکی کے پاس پہنچنے والے تھے۔ میجر احمد کے دائیں شانے میں گولی لگی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی مہارت سے چن چن کر ان یہودی سپاہیوں پر فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ پاک فوج کا ایک ٹرینڈ کمانڈو تھا، اس کے آگے ٹکنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے شانوں سے بری طرح خون بہہ رہا تھا، مگر وہ ہر زخم، ہر درد سے بے نیاز جھکائی دے دے کر اپنی پوزیشن چینج کرتے ہوئے تیزی سے فائرنگ کر رہا تھا۔ ایک گولی اس کی ٹانگ کو بھی چھوتی ہوئی نکل گئی تھی، جس سے وہ تھوڑا لڑکھڑا کر گر پڑا، مگر پھر تیزی سے اٹھ کر سامنے پڑی مشین گن اٹھا کر سارے یہودیوں کو بھوننے میں لگ گیا تھا۔ پورا علاقہ فائرنگ کی آواز سے گونج رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے ٹام کے ساتھی زمین پر گر پڑے تھے۔ احمد نے چاروں طرف غور سے دیکھا، لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ خطرہ تھوڑی دیر کے لیے ٹلا تھا، یقیناً گولیوں کی آواز قیمت دے گئی ہوگی اور وہاں سے کوئی نہ کوئی ایکشن بہت جلد ہونے والا ہوگا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ سکینہ کو ڈھونڈنے کا تھا، کہیں وہ بھاگتے بھاگتے غلطی سے بھی کسی ٹیم سے آنے والی یہودی ٹیم کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ابھی میجر احمد چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ فضا میں ایک زوردار دھماکے کی گونج سنائی دی اور دور سے دھواں دھواں سا اٹھتا نظر آیا۔ میجر احمد اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ اس نے فوری طور پر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، وہاں سے ابھرتا ہوا ایک چھوٹا سا جنگی جہاز اسے نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاز قریب آ کر ہوا میں معلق ہو گیا اور اس میں سے ایک سیڑھی اس کے پاس آ کر لٹک کر گر پڑی۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور بھاگتا ہوا جمپ لگا کر اس رسی کو پکڑ کر لٹک گیا جو جہاز سے اوپر کھینچی جا رہی تھی، اور کچھ منٹ کے بعد میجر احمد جہاز کے اندر موجود تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔